औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्फ़ी प्रोग्राम सहर विद हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 12 रमज़ान है, जुमेरात का रोज़ है और लंदन में इंतहाई सहर है 2:32। नाज़रीन, प्रोग्राम का फॉर्मेट वही है, हम लाइव का नंबर्स अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं, आप कॉल करते हैं, सवाल करते हैं, जवाब हमारी फ़ोरम की तरफ से आपको दिए जाते हैं। वही होता है कि एक उलमाए कराम में से एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती हैं और हम उनके ज़रिए से आपको आपके सवालों के जवाब दिलवाते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा जो मौजू है वो है तौहीद और सिफ़ात खुदाबंदी। तो चलते हैं अपनी मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत की जानिब और जनाब अल्लामा फ़िदा हुसैन बुखारी साहब की तरफ। अल्लामा साहब आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जैसे कि हमने अभी अनाउंस किया कि आज का हमारा जो मौजू है वो तौहीद और सिफ़ात खुदाबंदी है जी। तो मैं चाहूँगा कि खुदाबंद आलम की तौहीद ज़ाती के बारे में जो है वो आप कुछ गुफ्तगू फरमाइए। जी बहुत इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। सहरी विद हिदायत प्रोग्राम में आज हम खुदावंद आलम की तौहीद और सिफ़ात खुदाबंदी के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। कुरान मजीद में 30वां सिपारा और उसमें सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ए रसूल कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, उसकी ना कोई औलाद है और ना उसका कोई वालिद है, यानी ना उसने किसी को जन्म दिया है ना वो ख़ुद जन्म दिया गया है। सुभान अल्लाह। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई भी हमसर और हमकुफ नहीं है। इस्लाम का बुनियादी अकीदा खुदा की तौहीद और उसकी बेनियाज़ी का अकीदा है और इसी से तमाम अकायद तय पाते हैं और यहीं से इस्लाम और कुफ्र की बुनियाद पड़ती है कि जो बंदा अल्लाह तबारक ताला की तौहीद का कायल होता है और उन्हीं सिफ़ात को वो मानता है जो अल्लाह के शाया निशान हैं, तो वो बंदा मुसलमान है। लेकिन अगर तौहीद ही किसी की सही नहीं है तो ज़ाहिर है कि बाकी सारे अकीदे ठीक भी हों, लेकिन जब तौहीद जो मरकज़ है, महवर है, अगर वही ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा मुसलमान नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। तौहीद का मतलब ये है कि खालिक कायनात एक है और हर एतबार से वाहिद व यकता है, ना कोई उसकी ज़ात में शरीक है, ना सिफ़ात में और ना अफ़आल में। खल्क, रिज़्क, मौत, हयात और नज़्म आलम में उसी का अमल दखल है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और इबादत के लायक नहीं। इस लिहाज से तौहीद की 4 किस्में होती हैं: तौहीद ज़ाती, तौहीद सिफ़ाती, तौहीद इबादती और तौहीद अफ़आली। तौहीद फ़ी ज़ात के बारे में नहजुल बलागा में इरशाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम है, फरमाते हैं वअलम या बुनैया अन्नहु लौ काना लिरब्बिका शरीकुन लअततका रुसुलुहु वलरअयता आसार मुल्किही व सुल्तानिही वलअरफ़्ता अफ़आलहु व सिफ़ातहु वलकिन्नहु इलाहुन वाहिद कमा वसफ़ नफ़्सहु ला युज़ादुहु फ़ी मुल्किही अहदुन वला यज़ूलु अबदा। ऐ फ़र्ज़ंद, यकीन करो कि अगर तुम्हारे परवरदिगार का कोई शरीक होता तो उसके भी रसूल आते और उसकी सल्तनत व फरमा रवाई होती और उसकी सल्तनत फरमा रवाई के आसार होते और उसके अफ़आल व सिफ़ात भी कुछ मालूम होते,
مگر وہ ایک اکیلا ہے کہ جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے کہ اس کے ملک میں کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد۔ احد ایک ایسا کہ جس کے ساتھ کثرت کو قبول نہیں کرتا، واحد ایسا ایک ہوتا ہے کہ جو کثرت کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یکتائی پر ایک کھلی اور روشن دلیل ہے کہ جس میں نہ اصطلاحی الفاظ صرف ہوئے ہیں اور نہ ترتیب مقدمات سے اخذ نتائج پر مبنی ہے، بلکہ اتنی سادہ اور واضح ہے جو مولا علی علیہ السلام کا یہ کلام ہے کہ ہر سطح کا ذہن اسے سمجھتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اس سے کسی فرد کو کسی گروہ سے کوئی تعلق رکھتا ہو تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائے افرینش سے لے کر جو بھی پیغمبروں کا ایک سلسلہ جاری رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک تک جو بھی نبی آیا اس نے کہا ہم اسی ایک وحدہ لا شریک کی طرف سے تمہاری طرف آئے ہیں اور اسی ذات نے ہمیں بھیجا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، خالق نہیں، رب نہیں۔ اور اگر کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ظاہر ہے کہ پھر ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اپنا کچھ اثار ہی نہ دکھاتا۔ اگر کوئی اور خدا ہو تو وہ بھی اپنے کو نبی بھیجے، کوئی پیغمبر بھیجے۔ اور حقیقت میں خداوند عالم جو ہے اس کا کوئی اس کائنات میں شریک ہے ہی نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے، اور یہ محال بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس نے ہی نبی بھیجے ہیں۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اسے وحی کے ذریعے یہی تعلیم دیتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو وحدت ہے، وحدت حقیقی حقہ ہے۔ دنیا میں اور چیزوں کو بھی ایک کہا جاتا ہے، مگر اللہ کی وحدت ان ایک کہی جانے والی چیزوں سے جداگانہ نوعیت رکھتی ہے۔ وہ نہ گنتی میں سماتا ہے اور نہ شمار میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے واحد لا بعدد الاحد بلا تعویل عدد۔ وہ ایک ہے مگر نہ گنتی کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے ایک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جہاں گنتی میں آنے والا ایک کا تصور ہوگا وہاں دو کا بھی تصور ہوگا، اور خداوند عالم ہر اعتبار سے واحد و یگانہ ہے جس میں دوئی کے تصور کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ تعدد کے لیے ضروری ہے کہ ایک مابہل اشتراک ہو اور ایک مابہل امتیاز، اور اسی مابہل اشتراک اور وہ مابہل امتیاز کو جنس و فصل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا انسان اور اونٹ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں میں ایک مابہل اشتراک ہے اور ایک مابہل امتیاز ہے۔ مابہل اشتراک کون سی چیز ہے اور مابہل امتیاز کون سی چیز ہے؟ مابہل امتیاز یعنی وہ چیز اس میں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری چیز سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ مابہل اشتراک حیوانیت ہے دونوں میں، انسان میں بھی مثلا اونٹ میں بھی۔ لیکن مابہل امتیاز کیا ہے کہ انسان میں قوہ ناطقہ ہے، نطق کرتا ہے اور عقل و فکر کرتا ہے، اور اس میں یہ چیز نہیں ہے، تو لہٰذا انسان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دو انسانیت میں اشتراک کے باوجود اس لیے دو ہیں کہ دونوں کے مشخصات اور عوارض جدا جدا گانا ہیں۔ مثلا دونوں کی ہو سکتا ہے رنگ و نسل میں فرق ہو، ملک میں فرق ہو، دونوں کے والدین ظاہر جدا جدا ہیں، خاندان علیحدہ ہیں، لہٰذا ایسا وجود جو حدود و قیود سے برتر ہو اور اس کی نہ کوئی جنس نہ فصل نہ یہ کچھ بھی اس کے لیے اقرار نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ
انسانوں کے لیے یا اس دوسری مخلوقات کے لیے ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہے کہ اجزائے ذہنی اور خارجی کی ترکیب اور حدود و قیود سے وہ بالاتر ہے. اگر اس کے لیے حدود و قیود تجویز کی جائے تو حدود و قیود کی منتفی ہونے سے اس کی ذات بھی نفی ہو جائے گی. حالانکہ پروردگار جو ہے وہ واجب الوجود ہے، جو کسی صورت نیستی سے دوچار نہیں ہوتا. جب اس کے لیے حدود و قیود نہیں ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور تجویز نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک اور صرف ایک ہے، اور یہ وحدت و یکتائی وحدت عددی سے جدا ہے، اس لیے کہ وحدت عددی میں دوسرا تجویز کیا جا سکتا ہے اگرچہ خارج میں دوسرا نہ پایا جاتا ہو، مگر اللہ کے لیے نہ خارج میں نہ ذہن میں اور نہ ہی وہم میں دوسرا تجویز ہی نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر مفتی صاحب بڑا دلچسپ قصہ سناؤں کہ مولا علی علیہ السلام جنگ جمل میں جب کہ جنگ کی حالت میں تھے آپ، ایک اعرابی آگے بڑھا اور آ کے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور ابھی وہ اتنا ہی کہا تھا اس نے کہ جو مولا کے ساتھی تھے ادھر ادھر، انہوں نے کہا بھی دیکھ نہیں رہے تم، جنگ کی حالت ہے، ہنگامی حالات ہیں، ٹھیک، اور تم لے بیٹھے ہو ابھی کہ توحید کی بات کریں، اور تو جنگ کے شعلے بڑھ رہے ہیں اور تم نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا ہے. تو حضرت نے فرمایا اسے پوچھنے دو، ہم بھی تو نظریہ وحدت کی بقا کے لیے جنگ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو وہی چاہتا ہے جو ہم ان لوگوں سے چاہتے ہیں. دیکھیں بعض لوگ جو ہوتے ہیں جب بھی توحید کی بات آتی ہے، وحدت کی بات آتی ہے، ذرا سمجھنا پڑتا ہے، ذرا عقل کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ خوش قسم مضمون لے کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، لوگوں کو تاریخ سے دلچسپی ہوتی ہے، قصے کہانیاں یہ زیادہ سنتے ہیں، تو اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. جبکہ آئمہ یہ کہہ رہے ہیں، نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آئے اس لیے ہیں کہ اللہ کی توحید کا پرچار کریں، اس کے پیغام کو دنیا تک پھیلائے. تو ان حالات میں جب جنگ ہو رہی ہے تو اس وقت لوگ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ مولا علی کے ساتھی ہیں سارے، وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ ایسا وقت نہیں ہے، ابھی جنگ کی بات ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہی شخص، یہ جو شخص پوچھ رہا ہے، ہم بھی اسی چیز کے لیے ان سے جنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد عربی سے مخاطب ہو کر فرمایا شخص یہ جملہ کہ خدا ایک ہے 4 معنی رکھتا ہے. 2 معنی اللہ کے لیے غلط ہیں اور 2 معنی صحیح ہیں. جو 2 معنی غلط ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ گنتی کے اعتبار سے ایک ہے، یعنی اللہ ایک ہے تو گنتی کے اعتبار سے ایک ہے، اور جب ایک کہتے ہیں تو پھر 2 بھی ہوتا ہے، پھر 3 بھی ہوتا ہے، تو یہ گنتی کے اعتبار سے اللہ ایک نہیں ہے. تو یہ جس کا دوسرا نہ ہو اسے گنتی کے لحاظ سے ایک نہیں کہا جا سکتا. اسی لیے جنہوں نے اسے 3 میں کا ایک مانا ہے، جیسے تثلیث کے لوگ قائل ہیں 3 میں سے ایک، وہ مانتے ہیں نا، ان کے لیے جو 3 میں سے ایک مانتے ہیں مانے تو وہ تو کافر ہو جائے. فرمایا دوسرا معنی یہ ہے کہ اسے ایک اس طرح کہا جائے جس طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں یعنی ہندی ہے، عراقی ہے، حجازی ہے، یعنی انسانوں میں سے ایک ہے. تو یہ بھی دوسروں کی مانند ٹھہرے گا، دوسروں کی مثل ٹھہرے گا. یہ معنی ایک بھی نہیں ہے اللہ کے لیے. یہ بھی ایک نہیں ہے. اور جن 2 معنوں کے اعتبار سے اسے ایک کہنا صحیح ہے ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ ایک ہے، یعنی تمام موجودات میں کوئی شے اس کی مشابہ نہیں ہے، یعنی وہ ایسا ایک ہے کہ اس کی مثل اور مانند باقی کائنات میں کوئی شے ہے ہی نہیں ہے. یہ ہے یعنی وہ ایک ہے، یعنی منفرد ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی اور ایک ہے ہی نہیں. کیونکہ باقی جس چیز کو بھی ایک کہیں گے، ایک مثلا اونٹ ہے تو پھر دوسرا اونٹ بھی ہے، ایک انسان ہے پھر دوسرا انسان بھی ہے. مثلا 2 چیزوں کو کہیں گے ایک ہے تو پھر دوسری چیز بھی ہے، تشبیہ مل جائے گی، یعنی ہاں کسی نہ کسی کی شباہت اس کی ہے. تو فرماتے ہیں انسانوں میں سے اچھا جس 2 معنوں میں ٹھیک ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یعنی تمام موجودات میں کوئی شے اس کے مشابہ نہیں، تو بے شک وہ ایسا ہی ہے. ایک تو یہ معنی درست ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایک ہے یعنی ہر اعتبار سے ناقابل تقسیم ہے، نہ خارج میں اس کی تقسیم ہو سکتی ہے، نہ عقل و وہم میں. تو بے شک ہمارا پروردگار ایسا ہی ہے. ان دونوں معنوں کا حاصل یہ ہے کہ نہ اس کا کوئی شریک ہے
اور نہ اجزاء سے اس کی ترکیب ہوئی ہے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی جز سے تشکیل نہیں پایا، بلکہ اگر کوئی جز ہو جائے تو اس کا مطلب ہے جو کل ہوتا ہے وہ اپنے جز کا محتاج ہوتا ہے، یعنی جب تک جز نہ ہو کل وجود میں آ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ تو بہت ہی زبردست جو آپ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے. تو آپ نے جو یہ 4 نقطے عرض کیے ہیں کہ توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید عبادی اور توحید افعالی، تو میں چاہوں گا کہ 1 بائی 1 جو ہے وہ اس پہ بھی آپ جو ہے وہ روشنی ڈالیں. توحید صفاتی لے لیتے ہیں کہ توحید صفاتی سے کیا مراد ہے؟ جی ایسا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں توحید ذاتی تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے، اور اس کا مثال بیان کی کہ یعنی اس کی کوئی شبیہ مانند نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. لم یکن لہ کفوا احد. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ذات میں ایک ہے، اور جب ہم کہتے ہیں توحید صفاتی تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی عین ذات ہیں، یعنی ذات میں اور صفات میں دوئیت نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. مثلا جب انسان کی ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مثلا زید جو ہے انسان ہے، تو اب اس کی جو منطق میں تعریف کی جاتی ہے کہ الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے، ایسا حیوان ہے جو فکر کرتا ہے، بولنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اس کی ذات ہے، اور ذات میں ایک جنس ہوتی ہے، ایک فصل ہوتی ہے، ایک حیوانیت ہے، ایک ناطقیت ہے. تو وہ جنس کے اعتبار سے حیوانوں میں اشتراک رکھتا ہے اور فصل کے اعتبار سے وہ ان سے ممتاز ہوتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی جنس ہو یا فصل ہو، ایسا نہیں ہے. یعنی نہ تو ذہن میں اس کو دو کیا جا سکتا ہے، نہ خارج میں، نہ وہم میں، نہ گمان میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنی ذات میں ایک ہے، اور خدا کے صفات جیسے علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، یہ عین ذات ہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کوئی چیز اس کے جیسی نہیں، وہ تو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. تو میں ایک مثال دے دوں. مثال مثلا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں زید عالم ہے، تو ایک زید ہے کہ اور جب وہ علم حاصل اس نے نہیں کیا تھا بچپنے میں تو زید تو تھا لیکن عالم نہیں تھا. بعد میں اس نے علم حاصل کیا تو وہ ہو گیا عالم، اب ہو گیا زید عالم. تو یہ جو کوالٹی ہے علم کی پہلے اس کے پاس نہیں تھی، بعد میں یہ کوالٹی اس کے پاس آئی، اس نے سیکھ لی، کسب کر لی، تو ہو گیا زید عالم. میں خطا کرامی جی وہ یاد ہے نا، یہ خاص دروس کی لینگویج ہے نا، جی جی مطلب جو اسے یاد کراتے ہیں زید ضربہ فلاں تو جو زید جو خاص اصطلاح آپ نے جی. تو زید جو ہے وہ ایک ذات ہے، وہ ایک انسان ہے لیکن علم نہیں رکھتا بھی، لیکن جب اس نے کسب کر لیا، علم پڑھ لیا تو ہو گیا زید عالم. ٹھیک ہے. اور خدا نہ خواستہ مثلا اس کے سر پہ چوٹ لگ گئی یا پاگل ہو گیا وہ، تو یا فراموشی کی بیماری اس کو لگ گئی تو علم اس سے قسم کا رخصت ہو گیا. تو یہ صفت علم کی آئی بھی اور چلی بھی گئی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات اسی طرح یہ موجود ہے، تو اس کا مطلب وہ ذات اس کی ہے لیکن یہ جو کوالٹی اور یہ صفت آئی تھی وہ چلی گئی یا آ گئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ بھئی اللہ کے پاس نہ ہوں تو وہ باہر سے آئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں کوئی اور ہے کہ جو اللہ کے پاس وہ چیز نہ ہو، اس کی ذات میں نہ ہو، تو وہ کسی اور سے علم یا قدرت یا حیات یا کوئی اور چیز لے، تو جب وہ لے گا تو وہ تو خود محتاج ہو گیا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. جب بے نیاز ہے تو واجب وہ جو ہے نا واجب الوجود ہے من جمیع الجہات، یعنی وہ تمام کمالات میں
کمال مطلق ہے، سارے کمالات اسی کے پاس ہیں، بلکہ کائنات میں جو بھی کمال ہے اسی کی ذات سے ملتا ہے. تو لہٰذا اگر اللہ کی ذات میں وہ کمال نہ ہو تو پھر وہ کہاں سے آئے گا؟ اگر کہیں اور سے آئے گا تو اس کا مطلب ہے یہ ہو جائے گا محتاج، جس سے لے رہا ہے وہ اس سے ہو جائے گا بھائی وہ افضل ہو جائے گا بہت دیر. تو لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ الصمد ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ کی کچھ صفات ہیں ذاتی، تو توحید صفاتی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی صفات جو ہیں وہ عین ذات ہے، اس کی ذات سے جدا کوئی چیز نہیں ہے. اگر کہیں اس کی ذات سے جدا ہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ مثلا وہ صفات ثبوتیہ جو ہے وہ مثلا 8 ہو گئی تو اس کا مطلب ہے وہ 8 اللہ علیحدہ سے ہو گئے. ایسا نہیں ہے. وہ خداوند عالم جو اللہ تبارک تعالیٰ ہے وہ عین علم ہے، عین قدرت ہے، عین حیات ہے. تو لہٰذا اس کی جو ذاتی صفات ہیں اس کی ذات میں وہ اس سے جدا نہیں ہے، اس میں دوئیت نہیں ہے. تو توحید اور صفات خداوندی کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون. خدا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہی تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں جلائے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ یہ لوگ جسے اس کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک و منزہ ہے. تو یہ وہ ہیں اللہ کی صفات جس میں کہا گیا ہے کہ وہ خلق بھی کرتا ہے، وہ رزق بھی وہی دیتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے. تو لہٰذا یہ جو صفات ہیں اللہ کی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف ہی اس کی نسبت دیتا ہے. تو یہ جو توحید فی ذات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی مثل و مانند نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے اپنی ذات میں. اور اگر ٹائم ہے تو مزید اس کو تھوڑا سا بالکل تو اگر کوئی آل آئے تو لے لے. صفات ذاتیہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ خداوند عالم علت وجود آفرین کائنات ہے، یعنی اس کائنات کی وجود میں آنے کی جو علت ہے، جو وجہ ہے، جو سبب ہے، وہ خداوند عالم کی ذات ہے جس میں تمام کمالات جمع ہیں اور موجودات میں پائی جانے والی تمام صفتیں اور کمالات اسی کی ذات سے وابستہ ہیں. لیکن بندوں میں کمالات کے افاضے سے اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تقریب ذہن کے لیے اس مثال کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کو جب اپنا علم سے فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے استاد کے علم میں کمی واقع نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس کے شاگرد اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. البتہ خدا کی جانب سے وجود کالا ہی لے لیں. چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی سسٹر کہاں سے؟ میں مسز حسین بول رہی ہوں. مسز حسین. پوچھنا تھا، ایک دن میں خدا ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہی تھی اور سن رہی تھی، تو اس میں تھا کہ مجھے یاد نہیں کہ کس صورت کی کون سی آیت تھی کہ ہم نے تمہیں دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو ان 2 ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ ہم نے تمہیں دونوں ہاتھوں سے بنایا. جی ٹھیک ہے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، وجود ہی رکھتا ہے. ٹھیک ہے سسٹر، سوال آ گیا آپ کا، بالکل سوال آ گیا، ابھی آپ کو انشاءاللہ جی جواب دیں. لیکن وہ وجود نہیں رکھتا ہے تو 2 ہاتھوں سے کیا؟ ہاں جی یعنی مربوط سوال ہے. ایسا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض جگہ پر اپنے لیے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ جسم رکھتا ہے، جبکہ خداوند عالم جسم اور جسمانیت سے مبرہ ہے. تو قرآن مجید میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں. محکم ہے وہ آتے ہیں جیسے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی شے نہیں ہے. تو اس کا مطلب جب اس کی کوئی مانند ہے ہی نہیں تو اگر وہ بندوں کی مانند بننے لگے، ہاتھ رکھتا ہو، جسم رکھتا ہو، تو پھر یہ آیت کہہ رہی ہے لیس کمثلہ شیء. ٹھیک ہے. یا جو آیت ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے
اور آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور تو یہ جو کہا گیا ہے کہ خلقت بیدیہ کہ مثلا حضرت آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو دونوں ہاتھوں سے بنایا کو مفسرین کہتے ہیں یعنی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا. یہ نہیں کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور 2 ہاتھوں سے اس نے مثلا خمیر گوندا مثلا آدم کا ڈھانچہ تیار کیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بھی فلاں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. ہاتھ بڑے لمبے ہیں کہ کیا مطلب ہوا کہ اس کے ہاتھ 2 فٹ کی بجائے 10 فٹ ہیں یا 1 میل ہے؟ نہیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ بندہ جو ہے اس کی پہنچ ہے وزیر تک، مشیر تک، گورنمنٹ تک، وزیر اعظم تک، اس کے جاننے والے ہیں، یہ اختیارات ہیں. تو کہتے ہیں اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح چونکہ قرآن مجید آیا عربی زبان میں، جب عربی زبان میں آیا تو بندوں کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ ایسی مثالیں دینی پڑتی ہیں. جیسے کہا گیا ہے کہ بھئی مکرو، انہوں نے مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ جو ہے وہی لفظ ادھر استعمال ہوا، ادھر استعمال ہوا. تو وہاں تو مکر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مکر کیا، اپنی تدبیریں سوچیں، اور اللہ نے بھی اپنی تدبیر سوچی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تو لہٰذا بعض دفعہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں ان کا قرآن مجید کا جو ظاہر ہے بعض جگہ پہ جس کو متشابہ آیتیں کہتے ہیں تو ان کو ہم نے پلٹانا ہوتا ہے محکم آیتوں کی طرف. تو لہٰذا جب اللہ تبارک تعالیٰ دوسری جگہ پہ کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء، تو اللہ جیسا کوئی نہیں شے، تو اس کا مطلب ہے جسم جسمانی سے مبرہ ہے. تو اب اس میں جو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو مثالیں دی جاتی ہیں یعنی اللہ کی قدرت کاملہ، اور اللہ کی قدرت تمام قدرتوں پر حاوی ہے، اور تم ابھی اپنے ہاتھ رسول پاک کے ہاتھ میں دے رہے ہو تو اللہ کا ہاتھ تم پر ہے، یعنی اللہ کا جو تم پر رحمت ہے، برکت ہے، مدد ہے، یہ سب حاصل ہے. وہ ہے. سبحان اللہ. لیتے ہیں دوسرے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم، آپ ساتھ ہیں؟ جی میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. جی تو ہم صفات ذاتی کی بات کر رہے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اسی نے کائنات کو ہر کمال دیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، خدا تو سارے آسمان اور زمین کا نور ہے. میں کالر کو لے لوں پھر واپس آتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سسٹر کہاں سے؟ مجھے سوال پوچھنا ہے. جی فرمائیے. کہ میں ایک بیمار عورت ہوں. جی جی. مجھے ہاسپٹل جانا ہے اور میں روزے رکھ رہی ہوں. یہ پوچھنا ہے کہ میرا روزہ انجیکشن لگانے سے یا خون دینے سے یا ٹوٹ جائے گا؟ ٹھیک ہے، سوال آ گیا آپ کا. ابھی آپ کو جی وہ بیمار ہیں جانا ان کو، تو انجیکشن بیمار ہے تو روزہ رکھتی ہیں. ہاں روزے سے. تو خون دینے سے یا انجیکشن لگوانے سے کوئی؟ جی خون دینے سے یا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جی ٹھیک ہے. رفیقہ جعفریہ میں نہیں ٹوٹتا. نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، شکریہ. اچھا تو قرآن کی آیت آپ پیش کر رہے تھے. جی تو جی لے لیں کہا لیں. نہیں میں وہ آیت کا حوالہ دے رہا ہوں. تو اللہ نور السماوات والارض، خدا تو سارے آسمان اور زمین کا نور ہے. الہی کمالات کے متناہی ہونے کے پیش نظر ہر وہ مفہوم جو نقص اور محدودیت سے پاک ہو اور کمال ہونے پر دلالت کرتا ہو اسے خداوند عالم وحدہ لا شریک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ قرآنی آیات اور ائمہ معصومین کی طرف سے صادر ہونے والی احادیث اور مناجاتوں میں نور، کمال، جمال، محبت اور یہ الفاظ جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں. تو صفات ذاتیہ اور فعلیہ میں جو فرق ہے وہ بھی ہم بتائیں گے. اگر بہترین ہے کالر ہے کوئی؟ نہیں. اچھا آپ اس کو کنٹینیو رکھیں تاکہ جی ٹھیک ہے. تو ہم نے بتایا کہ ایک ہے توحید، 4 قسم کی توحید ہے. ایک ہے توحید در ذات، یعنی خدا اپنی ذات میں ایک ہے. دوسری ہے توحید در صفات، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں ان میں بھی توحید ہے. توحید کا مطلب کیا ہونا ہے؟ یعنی ایک ہونا، اور جو موحد ہے وہ اللہ کو ایک جانتا ہے، ایک مانتا ہے.
ذات میں بھی ایک مانتا ہے اور جو اللہ کی صفات ہیں ان صفات میں بھی دوئیت کا قائل نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات عین صفات ہے. اللہ عین علم ہے، اللہ عین حیات ہے، اللہ عین قدرت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو سمجھنے کے لیے مفہوم بنے ہوئے ہیں. یعنی جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رزاقیت کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ رازق ہے، اور جب اس کی مخلوق کو دیکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ نسبت جب دیکھی جاتی ہے. اور توحید میں کالر کو شامل کر لوں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لندن سے بات کر رہی ہوں اور میرا کوشچن آؤٹ آف دا ٹاپک ہے. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ایکچولی جب حضرت آدم اور حوا کو زمین پہ بھیجا گیا اور جب یہ شادیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، بیٹا اور بیٹی، جس کی شادی اگلے جوڑے کے ساتھ ہوتی تھی. کیا یہ درست ہے کہ آیا دوسری بات ایک اور میں نے سنی ہے اسی طرح سے کہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، جو شادیاں تھیں ان کے لیے علیحدہ طور پہ علیحدہ ایک طرح کے لوگ بچے تھے جن سے شادی ہوئی تھی. مجھے تھوڑا سا اس مسئلے کے بارے میں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سسٹر، آپ کا سوال آ گیا. جی، یہ تاریخی سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کی شادی کیسے ہوئی ہیں؟ کیسے ہوں، کیونکہ لوگوں میں اب ہم یہ پایا جاتا ہے کہ وہ آپس میں ہوئی تو ظاہری بات ہے وہ تو بہن بھائی تھے سب. ہاں جی، یہ لوگوں میں نہیں پایا جاتا، تفسیروں میں یہ چیز موجود ہے. اچھا، یعنی اہل سنت کے ہاں بھی ہیں، ہمارے شیعہ تفسیروں میں بھی موجود ہے یہ بات کہ جو پہلے جوڑے ہوئے تو اس میں 70 تک جوڑوں کی بات کی گئی ہے کہ بھئی وہ جوڑے ہوئے اور پھر جو پہلا جوڑا ہوا اس میں ایک لڑکی اور لڑکا آیا ہے تو پھر دوسرے جوڑے میں، تو لہٰذا اس لڑکے کی اس لڑکی کے ساتھ یہ موجود ہے. یہ ایسی عوام میں نہیں بات بنی ہوئی، یہ برادران اہل سنت کی تفسیروں میں بیشتر یہ ہے، ہمارے بھی بعض مفسروں کی تفسیر میں ہے. لیکن جو ہمارے ائمہ طہار سے یہ روایتیں بھی آئی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ ان دو بھائیوں کے لیے دو بھیجی گئی حوریں، نازلہ اور منزلہ. ٹھیک ہے، اور ان سے شادی ہوئی اور ان کے جو بچے پیدا ہوئے تھے پھر آپس میں کزن ہو گئے، تو پھر اس طرح سے پھر وہ جاری ہوا سلسلہ. لیکن بہرحال اس پر بھی اعتراض کیا گیا ہے، کیونکہ جو فلاسفہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو جنت کی حوریں وہ بچے پیدا نہیں کرتی، یعنی ایسا ہے نہیں کہ وہ بچے پیدا کرے، لہٰذا حوروں کو آپ لے بھی آئیں گے تو بچے کیسے پیدا کریں. تو لہٰذا بہرحال اس میں اختلاف ہے. تو جو یعنی دونوں طرح کی روایتیں موجود آئے ہوئے ہیں جو انہیں پتہ ہے کہ مطلب ہے کہ میں بتا رہا ہوں نا کہ جو اہل تحقیق ہے کوئی ایسی بات تو نہیں کہ بندہ کر کے چلا جائے. یعنی جب تفسیریں آپ پڑھیں تو دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ نفس وحدہ کی بھی بات ہے اس میں بھی. تو لہٰذا لوگوں کو ہم کنفیوز نہ کریں، تو بس یہی کہتے ہیں کہ بھئی جو روایتیں اس دستے والی ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ بھئی حضرت آدم کی اولاد کی بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ ان کے لیے یا بعض تو جنات بھی کہتے ہیں کہ جننیاں آئی ہیں، بعض کہتے ہیں حوریں آئی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ پہلی والی نسلیں جو نسناس کی وہ جو پہلے بھی تھے ان میں سے جو بچی ہیں ان کی شادی ہو گئی. تو یہ بہرحال ایک تاریخی پہلو ہے اس کو، تو کیونکہ اللہ کی سنت چینج نہیں ہوتی، جب نہیں ہوتی بہن بھائیوں میں تو کبھی نہیں ہو سکتی. زیادہ تر تو یہی غالب بحث ہے نا. جی جی، تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ یہی سمجھیں کہ جو روایتیں یہ کہتی ہیں کہ بھائیوں بہنوں کی شادی نہیں ہوئی اور وہ ان کے لیے آئی تھیں، ہو رہے آئی تھیں. ٹھیک ہے، شکریہ. لیتا ہوں ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کی خدمت میں میرا سلام. جی میں علی بات کر رہا ہوں صاحب. میں نے مولانا صاحب سے یہ پتہ کرنا تھا کہ جیسے عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ رشتے جوڑے جو ہیں وہ آسمانوں میں بنتے ہیں، شادی کے جیسے ہوتے ہیں. جیسے ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ ہاں بی بی پاک سلام اللہ علیہ اور مولا علی کا عقد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا. لیکن کیا یہ سارے جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں؟ اور اگر سارے جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں تو پھر لوگوں میں نا اتفاقیاں اور طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ایسا ہے کہ یہ جو سوال آیا ہے جوڑوں والا، پہلی بات تو یہ ہے کہ
आसमानों पर जोड़े बनते हैं तो फिर इसका मतलब एक शख्स की 2 बीवियाँ या 4 3 करता है 4 करता है तो फिर इस पर इतराज़ तो नहीं होना चाहिए। फिर तो जोड़े आसमानों पे बनते हैं, उसके 2 जोड़े बने हुए थे या 3 बने हुए थे, फिर इसका मतलब है कि रौला कद है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात बनी हुई है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। ज़ाहिर है कि वो जोड़ा जो आसमानों पे बना है वो हज़रत सली अलैहिस्सलाम की शादी यानी निकाह अल्लाह तबारक ताला ने पढ़ा है आसमानों पर और ज़मीन पर रसूल पाक ने पढ़ा है, तो वो उस जोड़े की बात है। बाकी जो जोड़े हैं हम खुद ही बनाते हैं, ठीक है। जब बनाते हैं फिर तोड़ देते हैं, फिर तलाक देते हैं, तो लिहाजा आपकी बात ठीक है ये कि भाई ये हम खुद ही बना रहे हैं। मगर तुमको कहना मकसद है कि इल्म में तो खुदा के है ना। देखो जी, खुदा के इल्म में तो ये भी है, खुदा के इल्म तो हावी है इस पर चीज़ पर, सिर्फ शादियों को पर क्यों ले आए आप? वो तो हर चीज़ पर है। हाँ, तो वो तो ये भी जानता है कि ये बच्चा जो पैदा होने वाला है ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, बदबख्त है, दोज़खी है, दहशत गर्द है, मुसलमान है, मोमिन है, दाइश का है, कौन है ये? दाइश क्या करेगा, ठीक है। तो लिहाजा अल्लाह का इल्म तो हर चीज़ पर है ही। बात अल्लाह के इल्म की तो यहाँ नहीं ना हो रही। बात ये है कि जब आप पसंद करते हैं किसी को, आप राज़ी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मजबूरी तो नहीं है ना, तो आप अरादा इख्तियार से दोनों तरफ से खास्तगारी करते हैं, वो कबूल करते हैं, निकाह हो जाता है। जब वो आपस में रंजिश हो जाती है वो तलाक दे देते हैं, अलहदा हो जाते हैं। तो अगर जोड़े बनने पर ईमान रखना है तो फिर इसका मतलब है कि अगर दूसरी शादी भी करता है तो दूसरा जोड़ा भी फिर बना ही होगा, फिर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा, अब जहाँ पर जैसे दाइश की बात आई तो मेरे जहन में सब के लिए नहीं है, यानी कुछ के लिए तो हो सकता है, सब के लिए नहीं। मैं एक ख़बर को भी शेयर करता हुआ चलूँगा अपने नाज़रीन के लिए कि कराची में हमारे बहुत अजीज़ हमारे भाई आसिफ करबलाई भाई को शहीद किया, तकरीबन घंटे से ऊपर हो चुका है। तो जो मोमिन व मोमिनात और मुस्लिमात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो उनके लिए एक सूरह फातिहा या एक सलवात जो वो अपने पास से हदिया करना चाहें आसिफ करबलाई शहीद भाई के लिए कर दें, क्योंकि वो एक बिल्कुल जी खुदावंद आलम उनको जो रहमत में जगह दे और सईद व शुहदा के साथ मशहूर फरमाए, क्योंकि उनको बड़े मज़लूमाना तरीक़े से एम्प्रेस मार्केट के पास जो है उनको शहीद कर दिया। बहुत ही मतलब बिल्कुल जवान आदमी थे जी। वो तो आप ये देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में वो गज़ा पर इतनी शदीद बमबारी हुई है, 160 जगह पर उन्होंने टारगेट किया है और वो को 55-60 के करीब शहीद हो गए हैं मुसलमान बेचारे, और कोई 400-500 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी पड़े हैं। और इसराइल ये कार्रवाई कर रहा है, मगर पूरी अरब दुनिया में उस पर कोई सन्नाटा है वो। जी हाँ, ये वैसे तो कहते हैं हम हमारे अरब हैं, तो अब जब उनको मार पड़ रही है बेचारों को तो कोई उनके लिए परेशान हाल नहीं है। और शाम के लिए ये कहते थे सऊदी अरब वाले कि जितना खर्चा आता है मैं देता हूँ और इनको तबाह करो और इनकी हुकूमत बदलो, और उनके लिए तो अरबों डॉलर ये दे रहे हैं और असला दे रहे हैं। और अब वही जो शाम में से पसपा हुए हैं खबीस दाइश के लोग, वो अब इराक़ में और दूसरी जगह पे कार्रवाई कर रहे हैं। इन्हीं का असला और इन्हीं के दिए हुए पैसे से वो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, खून रेज़ी कर रहे हैं, और वहाँ पर जो फ़लस्तीनी भाई मारे जा रहे हैं उनका कोई परेशान हाल नहीं है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि वो इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए ताकि दुनिया में अमन व अमान हो और अदल इलाही की हुकूमत कायम हो इंशाअल्लाह। बढ़ते हैं एक और कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, कॉल ड्रॉप हो गई है और आप दोबारा शामिल हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। हमारे नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ, तौहीद ज़ाती पे और सिफ़ाती पे गुफ्तगू। अच्छा, मैं एक और कॉलर को शामिल कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा आप कहाँ से? पीर मौला मदद बात हो गई। जी आप ऑन एयर हैं, गुफ्तगू फरमाइए। गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। गुलाम मुस्तफ़ा साहब सऊदीया से। जनाब, आप टेलीविज़न सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। कि मैं मातमी हूँ मौला का, तो क्या ये नोआ जब हमारा में नोआ लगेगा इसमें मैं अपना पुरसा दे सकता हूँ? मैं समझा नहीं क्या मकसद। दोबारा बास प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें कि आप लाइव आ सकते हैं, नोहा और मरसिया कसायद जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप आके अपना पुरसा जो है पेश कर सकते हैं हिदायत टीवी के ज़रिए से। जी आ सकते हैं आप। जी बहुत शुक्रिया। जी तो हम चलते हैं तौहीद ज़ाती और सिफ़ाती। तौहीद ज़ाती और फेली में क्या फ़र्क है उस पर जी कर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
جی سسٹر جی میں مسز حسین دوبارہ بات کر رہی ہوں. ابھی جیسے مولانا صاحب توحید اور وحدانیت پہ بات کر رہے تھے تو میں بھی مولا امام زین العابدین اسلم کی صحیفہ کاملہ کی دعا پڑھ رہی تھی دوستوں اور ہمسایوں کے حق کی. تو اس میں آج کل تو ہمارے ہاں غیر مسلم بھی ہیں, میرے جو نیکسٹ ڈور ہیں وہ سکھ ہیں, لیکن ہمارا تھوڑا سا سسٹر تھوڑا سا لاؤڈ اگر بولیں, اچھی طریقے سے خیال رکھا ہے سسٹر تھوڑا سا لاؤڈ بولیے. ہم ان سے, لیکن ہمیں اس کے لیے ان کے حق میں کس طرح کی دعا کرنی چاہیے, ایمان کی, اسلام کی, یا کیا؟ کیونکہ ویسے تو ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بہت کچھ پوچھا جائے گا, اور دنیا میں اگر ہم اچھی طریقے سے آ رہے ہیں تو کیا ہمیں ان کے لیے ان کے ایمان اور اسلام کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم آگے بھی سرخرو ہو سکیں؟ جی ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بہتر سوال کریے. ان کے جو نیبرز ہیں, جو ان کے ہمسائے ہیں, تو اس میں ظاہر بات ہے غیر مسلم بھی ہیں, مگر چونکہ ان کے حقوق ہوتے ہیں ہمسایوں کے, دوستوں کے, تو ان کے لیے ایمان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے کس طرح سے دعا کریں تاکہ وہ خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں؟ ایسا ہے کہ یہ دعا تو کی جا سکتی ہے کہ جو صاحب ایمان نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صاحب ایمان کریں, صاحب ایمان کریں, کیونکہ حقوق ہیں, ظاہری بات ہے. جی بہت شکریہ. جی ہم بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب جی فرمائیے. جی میں بات کر سکتی ہوں؟ جی جی آپ بات کر رہی ہیں. جی شکریہ. جی فرمائیے. جی جی فرمائیے. جی آپ آن ایئر ہیں, فرمائیے. ہلو. جی جی آپ آن ایئر ہیں, آپ فرمائیے. آپ گفتگو جی میں بات کر سکتی ہوں؟ جی جی آپ کہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز کچھ نہیں آ رہی یہاں پہ. جی جی آپ کہیے, آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. جی اچھا, تو میں یہ کر رہی تھی آپ سے کہ ابھی میں نے سنا جو حالات آج کل ہو رہے ہیں, تو لیٹسٹ خبر یہ ہے جو بڑی وحشتناک خبر ہے کہ عراق میں جو داعش ہے ان کے پاس کیمیکل سائٹ مل گئی ہے ان کو, کیمیکل ویپن کی سائٹ مل گئی ہے ان کو. تو یہ بہت ڈینجرس موڑ ہے, اور سب سے دعا کی التماس ہے کہ یہ جو مقابلے پہ آ رہے ہیں وہ بہت خطرے میں ہو جائیں گے. تو ماہ مبارک بھی ہے اور دعاؤں کا وقت بھی ہے, تو اس کے لیے دعا فرمائے کہ وہ جو ہے داعش اس کے استعمال سے باز رہے یا انہیں پر وہ قہر ٹوٹ پڑے. یہ مجھے آپ سے عرض کرنا تھا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. خدا آپ کے درجات میں اضافہ, آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. بہت شکریہ. جی وہی کہہ رہی ہیں کہ وہاں اس کی حالت کا ذکر فرما رہی ہیں, تو اس کے لیے دعا کروا رہی ہیں کہ جی ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم عراق کی حکومت کو کامیابی دے اور مومنین کے شر سے محفوظ رکھے, حفاظت فرمائے. اور یہ جو سفیانی اور خارجی اور یہ داعشی لوگ ہیں خداوند عالم فتنے کے ساتھ دفن ہوئے, نیست و نابود فرمائے اور ان کا فتنہ ختم کرے. الہی آمین. بڑھتا ہوں ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم. جی آپ اپنی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجئے پلیز, اس پہ ڈیلے ہے, ہم سن نہیں پائیں گے آپ کو. جی السلام علیکم. ہمیں سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. آپ جب بھی شامل ہوا کریں تو پلیز, ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اپنے ٹیلی فون جو اپنے ٹیلی ویژن سیٹس ہیں ان کی آواز بند کر دیا کریں, ان سے مت سنا کریں. آپ فون پہ بات کریں تو ہم سے بہتر بات ہو سکے گی. یہ چلتے ہیں مولانا صاحب آپ کے دوبارہ اپنے موضوع کی طرف, کہ ہم چاہیں گے جلدی کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا, تو ہم اپنے جو پوائنٹس ڈسکس کیے اس کو کمپلیٹ کریں. تو ہم نے توحید ذات کے متعلق بتا دیا, توحید صفات کے متعلق بتا دیا, اور تیسرے ہی ہے توحید عبادت. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت بھی ایک کی کرنی ہے. سبحان اللہ. یعنی توحید جب بھی آئے گی تو اس کا مطلب ایک ہے. توحید ذاتی یعنی ذات میں اللہ ایک ہے. صفاتی یعنی اس کی ساری صفتیں جتنی بھی ہیں ان میں دوئیت نہیں ہے, ایک ہی ہے. وہی رازق ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی ایک ہی ہے. اچھا تیسری چیز آئے گی توحید عبادی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت بھی صرف ایک ہی کرنی ہے, اور وہ خداوند عالم ہے. ٹھیک ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی. تم سے قبل ہم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں, لہذا صرف میری عبادت کرو. اور ہم بھی کیا کہتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو لہٰذا عبادت میں بھی توحید ہے, یعنی صرف ایک کی عبادت کرنی.
چوتھی ہوتی ہے توحید افعالی. یہ فعل جو ہوتا ہے نا فعل اس کی جمع افعال. تو توحید افعالی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی دنیا کے تمام امور خدا کے حکم سے انجام پاتے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں. توحید خالقیت یعنی تمام موجودات کا خالق خدا ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ. اے لوگوں خدا کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر نازل کی ہیں. کیا خدا کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے؟ پڑھتے ہیں کالر کی طرف. السلام علیکم. ہاں ہلو جی السلام علیکم. السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ ہمارا ایک مسئلہ ہے فقہ جعفریہ کا. جی آپ کون صاحب کہاں سے؟ ہم مظفر گڑھ سے بات کر رہے ہیں. جی جی فرمائیے. آپ مہربانی کریں. جی فرمائیے. ہاں بولے. جی جی آپ فرمائیے سوال کیجیے. ہمارا ایک مسئلہ ہے یہ قربانی کا دمبا گھر پال رہے ہیں. وہ ہمارے بہت منافق لوگ رہتے ہیں جو ہمارا قربانی کا دمبا نہیں رکھتے ہیں لیکن اس کو ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں. گھر کا پالما ہے تقریباً 9 ماہ سے پال رہے ہیں. 9 ماہ سے جی وہ کراہت ہے کہ گھر کا جو پالا ہوا ہے اس کو قربانی کریں گے تو کراہت ہے. ویسے حرام تو نہیں. گھر ہم 9 ماہ سے ہم گھر پال رہے ہیں. ایک 3 ماہ سے پال رہے ہیں 2. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کہا گیا ہے کہ جو گھر کا پالا ہوا ہے اس کو ذبح کرنا جو ہے ثواب کم ہو جاتا ہے. کراہت ہے وہ حرام نہیں ہے. کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی خیر میں ہاں ایک اور دوسرے ویسے بھی یہ دمبا وغیرہ 1 سال سے زیادہ ہو تو پھر ہی ہاں جی 9 مہینے کا 6 مہینے کا تو ویسے ہی چھوٹا ہوتا ہے. 3 مہینے میں کاٹے دے رہے. جی ہاں دیتے ہیں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پھر پروگرام میں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ اور سعید بادشاہ کو بھی جی السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. سرکار شاہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ احسن الخالقین جناب کہ وہ خالقوں میں سے سب سے بہترین خالق ہے. جی تو وہ احسن الخالقین ہے تو اس کا مقصد ہے کہ کچھ اور خالق ہے. صحیح. شکریہ جی. بہت جی شکریہ شکریہ. جناب. جی شاہ صاحب کا یہ جو آیا ہے احسن الخالقین یہی اسی کا جواب پہلے دیں. ایسا ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں یہ جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں اس طرح کے الفاظ تو سب سے پہلے تو اللہ اکبر کے متعلق بتائے نا جی. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے سامنے کوئی وجود ہے کہ جس کو کہا جائے کہ بھی وہ چھوٹا ہے اللہ کے مقابلے میں تو اللہ اس کے مقابلے میں بڑا ہے. تو یہ افعل و تفضیل کا جو صیغہ ہے اکبر اسی طرح احسن اسی طرح اکمل اسی طرح باقی جو آئیں گے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے بھی کوئی قد وجود کو اپنا یعنی بلند کر رہا ہے. ما سوائے اللہ اس کائنات میں سب زیرو ہیں. یعنی اللہ ہی ہے جو خالق کل شے. تو لہٰذا یہ اسی طرح ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین اللہ بہترین رازق ہے. تو بہترین رازق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ بھی رازق ہے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی اور بھی رازق ہیں ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا واللہ خیر الرازقین. اور اسی طرح یہ احسن الخالقین کا مطلب یہی ہے کہ وہی خالق ہوتا ہے. تو لہٰذا جو ایک ہوتا ہے خالق وہ جو بغیر کسی نقشے کے بغیر کسی ابتدا کے ابتدا یعنی ابتدا کرتا ہے وہ ابدا الف بے دال الف عین کہ یعنی بغیر کسی چیز کے تو وہ خالق صرف اللہ کی ذات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو وہ پرندہ پیدا کیا وہ بنایا اور پھونک ماری اور ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تخلقو جب تو خلق کرے کہ ہے من طیر وہ پرندے کی شکل اور پھر اس میں تو پھونک مارتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے پرندہ باذن اللہ اللہ کے اذن سے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا باقی جو لوگ کر رہے ہیں جیسے آج کل کو کہا جی کمپیوٹر کا خالق کون ہے تو کوئی کہے جی اللہ ہے تو کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہو اللہ نے کمپیوٹر بنایا تو یہ کمپیوٹر فلاں سائنسدان نے بنایا. بجلی کس نے بنائی ایجاد.
تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی چیزیں بنائی ہوتی ہیں، اس میں ترتیب کر دینا، اس میں کچھ تھوڑا سا فرق کر دینا، تو اصل مٹیریل، اصل چیز جو اللہ تبارک تعالیٰ کی خالق، چونکہ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو جب کل شے لفظ آ گیا، کل شے، تو شے سے باہر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، تو لہذا خالق اللہ ہی ہے۔ تو اب چونکہ انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، عقل بھی اللہ نے دی، تو کمپیوٹر میں جو کچھ لگ رہا ہے مٹیریل یہ وہ ہر چیز اللہ نے دی ہے، اس نے اپنی عقل سے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے اس کو اس طرح سے ایجاد کر کے بنا لیا ہے، تو حقیقت میں خالق اللہ ہی ہے، چونکہ اللہ کی تخلیق کو یہ شے جب کسی دوسری شے کو بنا دیتی ہے، یہ پیدا کرتی ہے، تو حقیقت میں ہم جو والدین ہیں تو کیا ہم اپنی اولاد کے خالق ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ جو زمیندار ہے وہ کھیت میں جا کے ہل چلا کے تو اس میں بیج پھینک آتا ہے، ٹھیک ہے، تو باقی جو ہے وہ نشو و نما زمین نے جو اس کو نامیاتی مادے دیے، جو ہوا نے کام کیا، جو پانی نے کام کیا، جو وہ ساری اللہ نے اس میں ایک قوت رکھی ہے، تو وہ بیج نشو و نما پاتا ہے۔ تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ والدین اولاد کے خالق ہیں، حالانکہ سبب بنے ہیں وہ، تو لہٰذا اسی طرح ہی ہے۔ تو احسن الخالقین جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خالق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم توحید عبادی کو بات کر رہے تھے صفات ذاتیہ اور فعلیہ میں کیا فرق ہے۔ وہ صفات جیسے خدا کی، جسے خدا کی ذات کی طرف نسبت دی جاتی ہے، وہ یا تو مفاہیم ہے، کال کی کمنٹ ٹھہر دیں، یا تو مفاہیم ہیں جو ذات احدیت میں موجود کمالات سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، یا پھر وہ مفاہیم ہیں جو عبد اور معبود کے درمیان رابطہ سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے خالقیت، رزاقیت۔ لہٰذا پہلی قسم کو صفات ذاتیہ اور دوسری قسم کو صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ صفات کی ان دو قسموں میں فرق یہ ہے کہ پہلی قسم میں خدا ان صفات کے لیے عینی مصداق ہے، لیکن دوسری قسم میں خالق و مخلوق کے درمیان موجودہ نسبت کی حقائق ہے، یعنی ذات الہی اور مخلوقات دو طرفہ حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، جیسے کہ صفت خالقیت مخلوقات کی ذات وجود خدا سے وابستگی کی بنا پر اخذ ہوتی ہے، اور اس نسبت کی تشکیل اس کے دو طرفہ خدا اور مخلوق سے حاصل ہوتی ہے۔ خارج میں ذات اقدس الہی اور مخلوقات کے علاوہ کسی تیسری شے کا کوئی وجود نہیں ہے، البتہ خداوند عالم خلقت کی قدرت سے متصف ہے، لیکن قدرت اس کی ذاتی صفات میں سے ہے، اور خلق کرنا ایسا مفہوم ہے جو اضافی ہونے کے ساتھ مقام فعل سے ظہور میں آتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ میں صفت موجود ہے خالقیت کی، لیکن جب وہ اپنی مخلوق کو خلق کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے خالق، اور یہ جو خلق ہوئی یہ چیز یہ ہو جاتی ہے مخلوق۔ تو اس لیے مقام فعل پر جو صفات ہیں وہ جب اللہ ارادہ کرتا تو آتی ہیں، اور جب ارادہ نہیں کرتا تو وہ نہیں ہوتی، اور خود اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں وہ حیات ہے، علم ہے اور قدرت ہے۔ جی اب لے لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ہو گیا، یہ والا ہمارا جو ہے ذاتی کمپلیٹ ہو گئی، اور ہم کالرز کے بعد آئیں گے تو عبادتی پہ گفتگو کریں گے۔ جو بڑھتے ہیں کالر کی طرف۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا، تو ہم اب اس کے پاس ہمارے 2 پوائنٹ رہ گئے، توحید عبادی کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کمپلیٹ کر کے، اور افعالی پہ جی میں عرض کروں کہ یہ جو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، ان آیات کی روشنی میں ہم تقریباً منٹ بھی تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، 10 منٹ ہیں ابھی ہمارے پاس، تو میں جب تک کالر جی کال لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں لیورپول سے بول رہا ہوں، معظم معظم صاحب۔
جناب فرمائیے. جی سر، میں نے ایک چھوٹا سا کوشچن کرنا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیا چیز؟ شادی اللہ کی طرف سے ہے اور بھلائی بھی اللہ کی طرف سے ہے. شر کہہ رہے ہیں آپ؟ شر، اچھا شر اور بھلائی، ٹھیک ہے. جی، تو اس سے پلیز مجھے تھوڑا سا بتانا. ٹھیک ہے، شکریہ. جی ایسا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے خیر ہی خیر ہے، اللہ کی طرف سے شر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ جب کوئی ایک چیز پیدا ہوتی ہے تو جتنا اس میں کمال ہوتا ہے وہ اس کا خیر ہوتا ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. اور وہ جو شر ہوتا ہے وہ اس چیز کی نسبت دوسری چیز کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، مثلا سانپ ہے. ٹھیک ہے، تو سانپ جو ہے اپنے وجود میں خیر ہے، لہٰذا اللہ نے اس کو وجود دیا ہے تو ظاہر وہ اپنی زندگی کرتا ہے تو اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے. ٹھیک ہے، لیکن انسان کو جب وہ ڈستا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرے لیے یہ شر ہے. لیکن وہی اگر سانپ نہ ہو جو کہ ایسے کیڑے مکوڑوں کو کھاتا ہے یا ایسے زہریلی چیزوں کو، یا زمین میں جو ایسی کوئی زہریلی چیزیں اگر کسی علاقے میں وہ نہ ہو تو وہاں کچھ اور قسم کی مثال ہوتے ہیں. مثلا کہتے ہیں چائنا میں ایک سال ایسا ہوا یا چند سال کہ انہوں نے وہ جو مینڈک نہیں ہوتے وہ علاقے سے مینڈک بالکل ختم کر دیے. تو مینڈک جو ہوتے ہیں وہ چاولوں کی فصلوں میں اور دوسرے وہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں. تو مینڈک کو ختم کیا تو اس کی جگہ پہ مینڈک جن کو کھاتے تھے وہ ان کا اتنا اضافہ ہو گیا کہ فصلیں انہوں نے خراب کر کے رکھ دی. تو یعنی جب ہم ایک چیز کو اپنے وجود میں دیکھتے ہیں تو وہ خیر ہوتی ہے، لیکن وہ وجود جو ہے وہ بعض نسبتوں کی وجہ سے وہ خیر پہنچا رہا ہوتا ہے، بعض کی وجہ سے وہ شر ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اس کائنات کو جو کچھ چیز پیدا کی ہے ہر چیز احسن ہے، حتیٰ کہ جو شیطان ہے، شیطان بھی اس پورے نظام میں امتحان لینے کی خاطر اس کا وجود ناگزیر ہے، اس کا بھی ہونا چاہیے وجود. تو لہٰذا کلی نظام میں دیکھا جائے تو شیطان کا وجود بھی خیر ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ جب بندوں کو بہکاتا ہے، خرابی کرتا ہے، اس کی وجہ سے پھر بندوں کے لیے وہ نقصان دہ و شر ہو جاتا ہے. لیکن امتحان کے حوالے سے وہ اس کا وجود ضروری ہے. تو لہٰذا اللہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ خیر ہی خیر ہے، لیکن چونکہ وجود جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کا وجود پورے کمال کو تو لیے نہیں ہوتا، تو وہ جتنے کمال کو لیے ہوتا ہے اتنا خیر ہے، اور جتنے اس میں ہے نہیں اس کی وجہ سے نقص ہے. تو لہٰذا یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی بھی شر پیدا نہیں کیا. ایک مثال اور دے دوں جو اس سے زیادہ بہترین سمجھ میں آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسفے والے مثال دیتے ہیں کہ مثلاً یہ جو چاقو ہے یہ چھری ہے. ٹھیک ہے، اب چھری چاقو جو ہے اس جتنی تیز ہوگی یہ اس کا کمال ہے یا نہیں؟ یعنی جتنی چھری چاقو تیز ہوئے گا، اچھا کاٹے گا، وہ اس کا کمال ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ جو ہے کہ مثلاً یہ جو انسان کا جسم ہے یہ اس چھری کو قبول کرتا ہے کٹنے پر، یہ جسم کا کمال ہے. اگر یہ جسم لکڑی کی طرح سخت پتھر کی طرح ہو تو نہ ادھر پھرے نہ ادھر پھرے، یعنی اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، تو یہ اس کا کمال ہے. ٹھیک ہے، اب ایک انسان کو اللہ نے قدرت دی ہے کہ اس کے ہاتھ میں قدرت ہے، وہ چاہے تو اسی چھری سے سیب کاٹ لے، جو چاہے اسی چھری سے کسی کے پیٹ میں گھونس دے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھو انسان کے ہاتھ میں قوت وہ ایک کمال ہے، چھری کا تیز ہونا ایک کمال ہے، اور گردن کا یا جسم کا اپنے اندر وہ لوہے کو یا اس کو کٹنے کی صلاحیت اس میں ہونا یہ اپنی جگہ پہ کمال ہے. تو یہ تو سارے کمال ہی کمال تھے نا اپنی جگہ پہ. لیکن انسان اٹھا اور اس نے یعنی شر پھیلانے کے لیے اس کی سوچ اور فکر غلط تھی کہ دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کیا، حسد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ اٹھا چھری پکڑی اور اس دوسرے پر چلا دی. تو شر اس نے ایجاد کیا ہے. اللہ نے اپنی جگہ پر جو جو چیز پیدا کی ہے وہ کمال ہی کمال ہے، اس کا استعمال خراب کرتے ہیں. سبحان تو لہٰذا اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے. سبحان اللہ. تو بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں. تو ہمارا ایک لاسٹ پوائنٹ رہ گیا ہے توحید افعالی. جی ہم چاہیں گے کہ اس کے وہ گفتگو فرما کے. جی توحید افعالی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی ہو رہا ہے.
اس کو کہتے ہیں اذن عمومی. ایک ہوتا ہے اذن خصوصی، ایک ہوتا ہے اذن عمومی. یہ اذن عمومی کیا ہے؟ اذن عمومی یہ ہے کہ جناب پانی آئے گا تو اللہ نے پانی میں وہ رکھا ہے کہ وہ پانی بہتا ہے، ٹھیک ہے. آگ میں صلاحیت رکھی کہ وہ جلاتی ہے. پانی اگر زیادہ ہو جائے تو جو اس میں آئے گا ڈوب جائے گا، ٹھیک ہے. آگ جو جلانے کی قوت لکڑی میں کیا ہے کہ وہ آگ کو پکڑتی ہے. تو یہ جو کچھ اللہ نے یہ کائنات میں صلاحیتیں رکھی ہیں تو یہ اس کے اذن سے ہے، یعنی اللہ کی اذن اور مشیت عمومی ہے. ایک ہوتا ہے اذن خصوصی، ٹھیک ہے. اذن عمومی یہ ہے کہ بیج بوئیں گے تو بیج زمین سال میں اگ جائے گا. خصوصی یہ ہے کہ جب اللہ کا اذن ہوگا تو وہ جو دریائے نیل ہے وہ پھٹ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام عصا ماریں گے دریا علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا. وہ پتھر پر ماریں گے تو 12 چشمے. تو یہ اذن خصوصی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو جب ہم کہتے ہیں جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ جو ہے اس کائنات میں نافذ ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کائنات میں نہیں کوئی قوت نہیں کوئی طاقت مگر وہی جو اللہ سے ملتی ہے. تو لہٰذا کائنات میں ہر قوت اور ہر حرکت اللہ سے مل رہی ہے. تو اس حساب سے تو یہ سلسلہ جو ہے منتہی کہاں پر ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. تو لہٰذا جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے، جو کہتے ہیں اس کے اذن کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ مثال دی جاتی ہے. تو یعنی ہر حرکت اور ہر قوت اللہ سے ہی مل رہی ہے. تو چونکہ اس کا اذن عمومی ہے اور بعض جگہ پہ معجزہ اور اس طرح کی اذن خصوصی ہو جاتا ہے. تو اب ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی اپنی شریعت بھی بھیجی ہے کہ میں نے اے بندے تجھے طاقت دی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چھری بھی تجھے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور چھری سے تو چاہے تو سیب کاٹ، چاہے لوگوں کے پیٹ پھاڑ، ٹھیک ہے. تو اب اگر سیب کاٹ کے کھائے گا اپنے لیے فائدہ ہے تو باقیوں کے لیے بھی چھری سے جو گوشت کاٹ کے بھی کھایا جا سکتا ہے. ذبح کے اور اس کی فکر پر ہے نا کہ وہ اس کو کتنا غلط استعمال کرتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نفس انسانی کو الہام کیا ہے نیکی کا بھی اور برائی کا بھی، اچھائی کا بھی برائی کا بھی. تو اب جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا اور وہ راہ راست پر رہا اس کی کامیابی ہے، اور جس نے اس کو اب گناہوں سے آلودہ کر لیا اس کی تباہی ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کی جو توحید افعالی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کائنات کا جو کام ہو رہے ہیں جو کہ سارے اسی کی دی ہوئی قوت سے، وہ ایک ہی ہے کہ جس سے یہ سب کچھ نظام چل رہا ہے، تو وہ بھی ایک ہی ہے. تو یہ فرق ہو گیا توحید افعالی کہ جو کچھ اس کائنات میں امور انجام پا رہے ہیں وہ خدا کے حکم سے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں اذن عمومی سے ہیں، وہ عمومی ہیں، کچھ جو ہے ہوتے ہیں وہ خصوصی ہیں. تو کہا گیا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء، یہ ہے تمہارا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی ہر چیز کا خالق ہے. تو لہٰذا وہی ہر چیز کا خالق ہے. تو ہر چیز کا پھر یہی جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ وہ کہے جی کوئی کہے جی کیسے خالق ہر چیز کا، یہ پھول تو یہ فلانی فیکٹری میں بڑے ہیں، اور یہ کتاب تو ابھی کسی نے بنائی ہے، یہ کمپیوٹر تو کسی نے بنائی ہے، کیمرہ تو فلاں نے بنایا. تو اللہ ہر چیز کا خالق کیسے ہو گیا؟ ہر چیز کا خالق کا مطلب یہ ہے ہر وہ جو ابتدائی چیز ہے، وہ انسان ہے، وہ یہ مٹیریل ہے، وہ مثلا آنکھ دیکھنے کی قوت ہے، وہ عقل ہے، وہ جو سب چیزیں اس نے دی ہیں. اب انسان کو یہ قوت دی ہے کہ وہ انہی قوتوں کو اب مجسم کر دے، ترتیب دے دے، اور تو اس سے ایک نئی چیز پیدا کر لیتا ہے، اور حقیقی خدا کی ذات ہی فاعل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے جو 4 نقطے بتائے تھے اس میں بہت سیر حاصل آج جو ہے وہ گفتگو رہی ہے ہماری. جی تو میں 2 منٹ اور لوں گا آپ سے، وہ جو فائنل جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں. بالکل. نتیجہ یہ ہے اگر صاحب کہ کائنات میں ایک ہی اللہ ہے. اب اس کی کہاں سے دیں گے دلیل؟ قل هو اللہ احد. یعنی سارے جو عقیدہ آج بیان کرنے لگا ہوں تو یعنی قرآن مجید کی آیت سے کائنات میں ایک ہی اللہ ہے
कुल हुवल्लाहु अहद, कायनात में एक ही रब है। बाद लोग होते हैं ना गुमराह हुए, वो कहते हैं हमारे 14 रब है। वो आइमा मासूमीन को भी रब ही कहते हैं। वो कहते हैं हमारे एक अल्लाह रब है और 14 ये रब है, हो गए 15 रब। अस्तगफिरुल्लाह। तो जैसे कि अभी बात हो रही थी ना कि भाई कुछ अल्लाह बेहतरीन खालिक है तो कुछ उसके निचले दर्जे वाले भी खालिक हैं, ठीक है। तो कायनात में एक ही रब है, तो उसकी क्या दलील है? अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमद उस परवरदिगार की जो तमाम आलमीन का रब है। तो जब तमाम आलमीन आ गया तो इसमें किसी को भी आप नौज़ुबिल्लाह को रब कहे तो उसका भी रब कौन है? अल्लाह की ज़ात ही है। तो अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं है, एक ही रब है, कायनात का एक ही खालिक है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा खालिक कुल्ल शै, ये सूरह अनाम की आयत है 102 कि वही तुम्हारा रब है, अल्लाह जो तुम्हारा रब है उसके सिवा कोई माबूद नहीं है और वही हर चीज़ का खालिक है। अब देखें इसी में सारी वो तौहीद आ रही है। ज़ालिकुमुल्लाह, वो अल्लाह, रब्बुकुम, वो तुम्हारा रब है। तो ये क्या है? ये तौहीद फ़आली है कि खलक भी करता है, फिर खलक करके परवरिश भी करता है, छोड़ नहीं देता, बल्कि उसको बाकी रहने के लिए जो जो लवाज़मात चाहिए वो अता करता है। तो रब्बुकुम तुम्हारा रब है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तौहीद वादी आ गई। वहुवा खालिक कुल्ल शै, फिर तौहीद फ़आली आ गई कि खालिक तुम्हारा वो एक ही है। कायनात का अल्लाह ही राज़िक है। अब ये आगे बात कुछ लोग कहते हैं जी कि अल्लाह भी राज़िक है तो मौला अली भी राज़िक है, फलां भी हस्ती भी राज़िक है। ये राज़िक नहीं है, ये अल्लाह से लेकर आपको देते हैं, अल्लाह के वास्ते से वसीले, इनके वसीले से अल्लाह देता है, लेकिन राज़िक उसी की ज़ात है। जब कुरान ये कह रहा है कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्ज़, कह दे कि कौन है जो ज़मीन व आसमान से तुम्हें रिज़्क देता है। फिर इसी आयत में है कुलिल्लाह, कह दे कि अल्लाह, पर राज़िक कौन है? अल्लाह राज़िक है, ठीक है। मौला अली का भी राज़िक अल्लाह है, रसूल का भी राज़िक अल्लाह है। सिर्फ कायनात में एक ही हस्ती है जो किसी के मोहताज नहीं है। खुद रसूल पाक अल्लाह के मोहताज हैं, मौला अली भी अल्लाह के मोहताज हैं, सारे मोहताज हैं। सिर्फ एक ही हस्ती है जो अल्लाह समद है, वो सिर्फ खुदा की ज़ात है। और जो किसी का मोहताज हो वो रब नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी में भी मोहताज, अपने वजूद में भी मोहताज, अपने तमाम सिफ़ात में भी मोहताज। तो जो सारा मोहताज हो किसी दूसरे का, वो खुद रब कैसे हो सकता है? और फिर रब कभी पैदा भी होते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम तो खाना काबा में पैदा हुए हैं, रब पैदा नहीं होता। रब जो है वो ना किसी ने उसको जन्म दिया ना उसने किसी को जन्म दिया। तो कम अज़ कम कुल हुवल्लाहु अहद पर तुम्हारा यकीन होना चाहिए। कायनात का खालिक ही राज़िक है। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह यर्ज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़। अब अगली बात, कायनात का इक़्तिदार अल्लाह के हाथ में है। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्ल शै, सूरह यासीन की आखिरी आयत, कि पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ का इक़्तिदार है। तो उसके इक़्तिदार में भी कोई शरीक नहीं है, वो एक ही है, ठीक है। लिहाजा अल्लाह के सिवा किसी को अल्लाह कहने वाला, अल्लाह के सिवा किसी को रब कहने वाला, अल्लाह के सिवा किसी को खालिक समझने वाला, अल्लाह के सिवा किसी को राज़िक समझने वाला, अल्लाह के सिवा किसी को अल्लाह के मलकूत व इक़्तिदार में शरीक समझने वाला, अल्लाह के मलकूत व इक़्तिदार किसी को तफवीज़ कर देना, सुपुर्द कर देना, और खुदा नौज़ुबिल्लाह रिटायर हो गया है और किसी को दे दिया कि तू करता रहो और मेरे भी अब हिम्मत नहीं है या मैं रिटायर हो गया। ये भी, ये सारे अकीदे ऐसे रखने, ये दीन इस्लाम से खारिज है। ऐसा शख्स ये सरी कुफ्र है और नाकाबिल अफ़्व शिरक है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा। अल्लाह शिरक को माफ़ नहीं करता, उसके अलावा जिसको चाहे माफ़ कर देता है। सूरह निसा आयत नंबर 116 है। तो लिहाजा हमें अपना अकीदा जो है अल्लाह के मुतल्लिक़ कुरान मजीद से लेना चाहिए और रसूल पाक और आइम्मा तहार से, कि जो उन्होंने फरमाया है अल्लाह के बारे में वो हमें अकीदा रखना चाहिए, ताकि हमारी तौहीद ठीक हो जाए। अगर तौहीद ठीक हो गई तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तौहीद ही नौज़ुबिल्लाह नाक़िस रही तो इसका मतलब है कि फिर सारी
بھاگ دوڑی ہے، اصل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ اب بالکل اختتامی لمحات ہیں، آپ دعا کرا کے اور ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ماہ مبارک رمضان کی رحمت و برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. جہاں جہاں مسلمان مومنین ظلم کا شکار ہیں ان کو ظالموں سے نجات عطا فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، قیامت کے دن رسول کریم اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. ہماری پاک فوج پاکستان میں جو کارروائی کر رہی ہے دہشت گردوں کے خلاف ان کو کامیاب فرما، اور اسی طرح عراقی حکومت کو داعش ظالموں کے خلاف جو کارروائی کر رہی ہے اس کو کامیاب فرما. پروردگار ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگار ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما. پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ابھی تک ہماری مغفرت کا سامان نہیں ہو سکا، تو کریم ہے، ہمیں بخش دے، ہم سے وہ سلوک فرما جو تیری شایان نشان ہے، ہم سے وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم سزاوار ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین ہمارے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور ملیں گے کل اسی پروگرام کے ساتھ 1 سے 2 سحر و ہدایت میں. جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.